अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज की जो अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि 3 साबिक फौजी अफसरान आज गिरफ्तार किए गए हैं और ये साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद ये एक अहम मज़ीद पेशरफ थी। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात भी इस हवाले से यही हैं कि शायद राब्ते किए जा रहे थे या राब्ते में थे इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं। वो इस तरह का असर रसूख अभी भी रखते हैं जेल के अंदर से कि वो इन रिटायर्ड अफसरान के साथ उनका कोई राब्ता था। आपको याद होगा कि मोहम्मद अकरम साहब, जो कि साबिक डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, उनकी भी गिरफ्तारी का अमल में आना। सो ये किस तरफ मामलात को लेके जा रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जब साफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे उनके इंकशाफात मज़ीद सामने आए जिसमें वो कहते हैं कि वो तो जनरल बाजवा साहब को कह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद को ना हटाएं, लेकिन बाजवा साहब ने ही उनको हटाया और अपनी एक्सटेंशन के लिए हटाया। सारी फसाद की जड़ वो समझते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा वो थे। सो इस पर गुफ्तगू होगी। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा। उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आज की ये डेवलपमेंट जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनको भी आज गिरफ्तार किया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात भी यही हैं कि उनका इमरान खान साहब से जेल में कोई राब्ता भी था। आपको ये भी पता होगा कि साबिक जो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी तहवील में ले लिया गया है, वो भी गिरफ्तार हो गए, मोहम्मद अकरम साहब। सो ये मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ख्वाजा साहब? एक बुनियादी चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो सागा है पिछले 5-6 साल का या 8 साल का ले लें, 9 साल का ले लें, 2013 में चले जाएं, इसका जो चीफ बेनिफिशियरी जो है ना वो इमरान खान है। ये सारी जो स्टोरी जो है ये बुनी गई या इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया वो इमरान खान को लाने के लिए और उसके मफादात के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया। बाकी बेनिफिशियरी जो थे ऑब्वियसली इमरान खान को लाने के बेनिफिट जो है उन लोगों को भी थे। और आप जिन लोगों की गिरफ्तारी की आप बात कर रही हैं, जिनमें जनरल फैज भी जो हैं, जनरल फैज और लाजमी तौर पे इमरान खान अकेला तो नहीं आ सकता था या उसको उसको पास कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वो आ जाता। 2018 का इलेक्शन उसके लिए रिग किया गया। ये बाकी जो कल पुर्जे थे ये सारे उसका बेनिफिट उठा रहे थे बिकॉज उनका एक प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद जितना मैनिपुलेट जो है हमारे सिस्टम को, हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को इमरान खान ने किया और उसके लिए अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोग भी मैनिपुलेट हुए, जिनमें आप स्टार्ट करें कि पहले नायब चेयरमैन को उन्होंने कैप्चर किया। वो तैयबा गुल वाला जो है ना एक स्कैंडल जो है बनाया गया, किया गया। उसके बाद अपोजिशन को जो है वो सबड्यू करने के लिए जनरल फैज को लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद जो है जो जितने भी मुकदमात थे या जितनी भी टीटियां शीटियां ये सारी ये स्टोरियां जो थी वो शहजाद अकबर साहब बैठ के करते रहे। इस तमाम जो कंस्ट्रक्ट किया गया, इमरान खान जिसका मेन बेनिफिशियरी था, मेन उसका किरदार था, जो उसने अगर किसी ने उसको रेजिस्ट किया तो वो DGISI जो उस वक्त थे जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने रेजिस्ट किया और फिर उस सारी रेजिस्टेंस का नतीजा ये निकला है कि एंड में आके उनकी जो है अपॉइंटमेंट के ऊपर भी जो है एक मैसिव किस्म की रेजिस्टेंस सामने आई। तो एक कॉन्टेक्स्ट जो है जो आज के वाकयात हैं जिनमें ये 3 साबिक फौजी अफसर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, ये जो 3 साबिक अफसरान हैं, ये इनके हवाले से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इंटेल आप लोग से शेयर की गई कि ये राब्ते में थे इमरान खान से? देखें, मैं इस वक्त लाहौर हूँ, लेकिन इन चीजों की जो इंटेल जो है लाजमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर की जा रही होगी। उसको वाइड स्प्रेड जो है उसमें कंसल्टेशन जो है ऑटोमेटिकली चीजें फिर लीक आउट होनी शुरू हो जाती हैं तो सेफ नहीं रहता। तो मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा अनरेवल जो हो रहा है, चीजें जो हो रही हैं, उनका बेनिफिशियरी तो मेन इमरान खान ही था ना। आपने सबसे जिस तरह से कहा कि चीफ तो उसने एंजॉय किया है, जो लूटमार की है, जो क्रोनीइज्म किया है,
जो और सबसे बड़ा जुल्म जो मुल्क में किया है कि जो ब्लैक लिस्टेड, जो बिल्कुल काले रिकॉर्ड वाले जो थे ना टीटीपी के 100 बंदे इसने रिलीज करवाए और बट हजारों वहां से लेके आया, हजारों वहां पे इमरान खान लेके आया। इमरान खान का तालिबान के साथ जो है कनेक्शन ख्वाजा साहब, एस्टेब्लिश हुआ, आज जिसके ऊपर मैं इसी हवाले से तालिबान के कनेक्शन के हवाले से मैं ज़रूर आपसे सवाल करना चाहूँगी। आज इमरान खान साहब का जो उनकी साफ़ियों से गुफ्तगू हुई, उसमें उनका कहना था कि जनरल फैज़ 3 साल से तालिबान से इंगेज कर रहे थे और वही ज़ल्म खलीलज़ाद और तालिबान की क़यादत को उनसे मुलाकात करवाने के लिए लेकर आए। सो फैक्चुअली क्या ये बात आप समझते हैं कि करेक्ट है कि उस वक्त जब अगर इस किस्म की मुज़ाकरात और मुलाकातें हो रही थी और जनरल फैज़ अगर उसमें भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, तो हालात आज जिस तरह के हैं वो उस वक्त तो बेहतर थे फिर आज से? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हालात जो है खराब जो होने शुरू हुए केपी में और जनरली पर्टिकुलरली केपी में ज़ल्म खलीलज़ादे या जो भी कनेक्शन था, मैंने आपको पहले किसी प्रोग्राम में बताया भी है और भी टीवी चैनल्स को मैंने बिल्कुल। बताया है कि हम तो उधर कोई 100 सवा 100 150 बंदा था जिसको ब्रीफिंग दी गई, जिसको कहा गया कि ये तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं और इनको वापस आना चाहिए और उसके बाद जो है घी और दूध की नहरें जो है बह जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूं। और आज जो है वो लोग जो है ये सारे का सारा इमरान खान के इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए हो रहा था। ये सारा रौला, ये सारा मेला जो था, उसका जो मेन बेनिफिशियरी जो था वो इमरान खान था। चीफ और बेनिफिशियरी इमरान आपने कहा कि इमरान खान साहब थे, लेकिन आपने ख्वाजा साहब 2013 से आप कहते हैं कि ये सिलसिला का आगाज हुआ और 2018 से ये दो किरदार जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बड़े नुमाया रहे। बहरहाल जिस किस्म के और चार्जेस उनके हवाले से भी बातें जिस तरह की होती रहीं, बट आपने ख्वाजा साहब बरमला इस बात का मेरे प्रोग्राम में भी पहले भी दीगर प्रोग्राम्स में आपने जब जिक्र किया कि जनरल फैज़ के साथ जो मुलाकातें थीं या मीटिंग्स का आपने जो हवाला दिया था जिसमें अप्रैल 2019 का जिक्र था, जहां पे जनरल फैज़ हमीद जो है वो ये ऑफर कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कि आप पहले पंजाब की हुकूमत ले लें और उसके बाद जो है वो सेंटर भी आपके हवाले कर दिया जाएगा। सो व्हाई डिड यू नॉट सस्पेक्ट ख्वाजा साहब ऑफ जनरल फैज़ बीइंग मैनिपुलेटिव, कि अगर वो इतनी बड़ी ऑफर आप लोग को कर रहे थे तो द गाय कुड बी केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग? देखिए, हम कोई मैनिपुलेट हुए तो नहीं ना। हमने उनसे कोई चीज ना मांगी, ना उनकी ऑफर एक्सेप्ट की, बल्कि हमने कहा जी कि दिस इज टोटली इररेलेवेंट। हमने वोट जो है दिया वो बिल्कुल ठीक है। हमने हमने मैं उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता हूँ, पर आपकी सेंस लेकिन हम जनरल मैनिपुलेट हुए फैज़ तो हमीद नहीं। के हवाले से आपकी सेंस उस वक्त क्या थी ख्वाजा साहब? जी, आप क्या सेंस ड्रॉ कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से उस वक्त, कहाँ से उस स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे थे? कि जब वो ये मुलाकात में आपको जब ये ऑफर कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था, आपको क्या ख्याल आया था कि वो इतनी बड़ी जो ऑफर कर रहे हैं आपको उनके हवाले से, कि आपको ये महसूस हुआ कि ये मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्योंकि आज भी इमरान खान साहब बयान में कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को सारा उन्होंने जो मौजूदा इल्जाम है वो जनरल बाजवा साहब पे ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि सारी फसाद की जड़ ही जनरल बाजवा साहब थे। नहीं, मेरा मतलब है कि जनरल बाजवा का अगर फसाद की जड़ थे, जनरल बाजवा का तो इन्होंने अपना वालिद साहब बनाए हुए थे, सियासी मैं कह दूंगा, जरा क्वालिफाई कर दूंगा। कहा ना था कि अब बाप होता है चीफ, आर्मी चीफ जो है, ये आप भी गवाह है, मैं भी गवाह हूं, हम दोनों में से किसी ने कोई नई बात तो नहीं है हमारे लिए। ये इससे जाहिर होता है ये कितना अपॉर्चुनिस्ट आदमी है कि जिन लोगों ने इनके लिए सारा कुछ कंस्ट्रक्ट किया, मैनिपुलेट किया सिस्टम को, सब कुछ किया, उसके अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो ये है। ये जो लूटमार इसने की वो भी इसी ने की, जो पॉलिटिकल सिस्टम को जो है सबवर्ट किया, उसको परवर्ट किया, वो भी इसने किया, अपने लिए किया। हर चीज जो है उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो ये शख्स था। बाकी लोग ठीक है, उन्होंने भी गंगा में वो भी नहाए, लेकिन जो मेन किरदार जो है वो इमरान खान है उसमें। सारा फायदा इमरान खान साहब, आप कह रहे हैं कि सारी सारी बेनिफिट इमरान खान साहब को मिली, बट ख्वाजा साहब जहां पर वो नेक्सस की बात हो रही है, ये किस तरह से ऑपरेट करते थे, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें? जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कहा जाता था दे वर बोथ वेरी क्लोज, वी नो दिस, बट लेकिन ऑपरेट किस तरह से करते थे? They were very close and they were very close to Imran Khan also. इमरान खान 3 साल उनकी तारीफें करता रहा, टीवी पे तारीफें करता रहा, तकरीरों में तारीफें करता रहा। तो that means they were on the same page. They were part of the same group or same gang, I would call.
जो उस वक्त पाकिस्तान को जो है इस हालत में पहुंचाने के में अपना किरदार अदा कर रहा था, जिस हालत में आज पाकिस्तान खड़ा है, कि पाकिस्तान जो है डेट रिडन है, करप्शन है, अफरा तफरी है, फिरका वारियत है, तालिबान जो है दंदनाते फिर रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में। ये सारा शाखसाना जो है, ये चीजें जो इनहेरिट हमने की हैं, ये इमरान खान से हमने इनहेरिट की हैं ना। लेकिन उसके बाद जो है, जो लोग साथ जो हैंग ऑन कर रहे होते हैं, और जो लोग जो है कोई ना कोई उस सारे प्रोसेस में मदद प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो भी अपना अपना फिर फायदा उठाते हैं। लेकिन आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस सारे का जो किरदार है, मेन किरदार जो है, करेक्टर जो है इस सारे सागा का, वो इमरान खान है। मैंने आपको गिनवा दिया कि किस तरह उसने फायदे उठाए हैं जो है। राइट। पर ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब आज ये भी कह रहे थे कि मैंने तो बाजवा साहब को कहा था कि जनरल फैज को ना हटाएं, लेकिन बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए उनको हटाना चाहते थे। आपने भी इस बात का जिक्र जरूर किया कि बाजवा साहब के साथ जो मुलाकातें आपकी भी रही, उसमें बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन से ज्यादा वो जनरल फैज का नाम भी, और बल्कि एक तीसरे बंदे का नाम भी उन्होंने जरूर फ्लोट किया था। नहीं, देखे ना, जो खुद ये इस बात की का एतराफ कर रहे हैं इमरान खान साहब के, मैं जनरल फैज को रखना चाहता था। क्यों रखना चाहते थे? अब कहते हैं मैं तो 3 साल से उन्हें मिला ही नहीं हूं, मैंने उनका नाम ही नहीं सुना। और उसको इसलिए रखना चाहते थे कि ही वांटेड टू कंटिन्यू द मैनिपुलेशन व्हिच वाज टेकिंग प्लेस। वो उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए जनरल फैज को वो रिटेन करना चाहते थे। दैट वाज द ओनली रीजन जो है उनका इसका रखने का इसरार था। और उसके ऊपर फिर इख्तलाफात पैदा हुए, और वो इख्तलाफात जो है अल्टीमेटली जो है फिर उसका जो रिजल्ट निकला, दैट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। लेकिन मेन किरदार जो है, मैं फिर बार बार इस पे हैमर करूंगा कि ये सारे का सारा ये बंदा मैनिपुलेटर है। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, लोगों की वीकनेसेस या लोगों के जो भी टारगेट्स होते हैं जिंदगी में, उनको एक्सप्लॉइट करके जो है अल्टीमेटली बेनिफिट जो है इमरान खान अपने लिए उठा रहा है। और अभी भी मजीद आप समझते हैं कि एक बड़ा गेम प्लान जो है वो चल रहा था, जिसके नतीजे में ये गिरफ्तारी अमल में आई है आज के दिन? ये जो गेम प्लान था, आपका ख्याल है कि जो ये जो रास्ते दिखाए गए कोर कमांडर हाउस का, या रास्ता दिखाया गया GHQ का, या फैसलाबाद में ISI के ऑफिस का, या मियांवाली का, या चकदरा में, या मरदान में, वो इमरान खान है। बिल्कुल इमरान खान पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। रादर ही लेड दैट इंसरेक्शन एंड दैट रिवोल्ट, दैट म्यूटनी। he led that, he planned that। जो 4-5 महीने वो वहां पे लगा रहा है, जो रेजिस्ट करता रहा है, वो सारे लोग जो इन जगहों पे पहुंचे हैं, इन टारगेट्स पे पहुंचे हैं, वो लोग सारे आइडेंटिफाई होते हैं। वो सारे PTI के बंदे हैं। वो नारे PTI के लगा रहे थे, नारे जो है वो इमरान खान के लगा रहे थे। वो लोग जो है, ये ऐसे नहीं थे कि गुमनाम लोग कहीं से किराए से उठा के ले आए थे। वो दे वर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर लीडर इमरान खान। ख्वाजा साहब, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? इमरान खान साहब के भी जो उनको ट्राई मिलिट्री कोर्ट्स में किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि अगर US में और बरतानिया में स्विफ्ट जस्टिस जो है डिस्पेंस किया जा सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों 1.5 साल हो गया हुआ है? क्यों रेजिस्ट किया जा रहा है कि स्विफ्ट जस्टिस जो है वो डिस्पेंस ना किया जाए? इन लोगों को जो है, इनके साथ जो भी इंसाफ किया जाए। बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि को रिग किए जाए जो है केसेस जो है, इंसाफ किया जाए। लेकिन 1.5 साल हो गया है इस तरह जो साइकिल का चलान का तो हुआ है इनका, कि 1.5 साल गुजर गया है। The most serious crimes were committed on 9th of May. The crimes against the state were committed. One has to understand that. तो और उसको वो कुछ फलां आदमी उसके पीछे था, या फलां आदमी उसका बेनिफिशियरी, उस इंसरेक्शन का बेनिफिशियरी जो था वो इमरान खान था। सो वो तो ऑलरेडी अंदर है जेल में। पर वो तो ऑलरेडी जेल में, ऑलरेडी अंदर है जेल में। तो मेरा मतलब वो भी तो जेल में था ना, मुजीब रहमान जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। बेनिफिशियरी तो वही था ना, जो हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। राइट। सो ख्वाजा साहब, आप कहते हैं कि फिर ये जो गिरफ्तारियां हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर DG ISI's अरेस्ट,
یہ 9 مئی واقعات کا بھی ایک شاخسانہ نظر آ رہی ہیں. بالکل بالکل بالکل. مجھے کوئی اس میں کوئی کانکریٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن دس ول بی ون مین چارج اگینسٹ دیز پیپل. انہوں نے اس ساری مینیپولیشن جو ہے عمران خان کے لیے جو کی گئی، اس دن جو ہے اس میں جو کردار جو فوج کی طرف سے جو کردار لوگ ادا کر رہے تھے، جو ریٹائرڈ تھے یا جو بھی تھے، وہ ان کا اپنا انٹرسٹ بھی لازمی طور پہ سرو کر رہے تھے، لیکن مین تو اس کا بینیفیشری جو تھا یا لیڈر جو تھا اس انسرکشن کا، میں پھر کہوں گا کہ اس بغاوت کا جو مین کردار یا لیڈر جو تھا، سرغنہ جو تھا اس واردات کا، وہ عمران خان تھا. اور یہ خواجہ صاحب جو یہ ایک مبینہ برموڈا ٹرائنگل اسے کہیں کہ اب جہاں ٹو ہیو آلریڈی گون ڈاؤن، جنرل فیض ہیز بین اریسٹڈ، عمران خان از آلریڈی اریسٹڈ، دونوں تحویل میں ہیں. سو ون مور، مطلب جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ان کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ یہ برمودا ٹرائنگل کا لفظ جو ہے میں نے استعمال کیا ہے ایک دو دفعہ اس کے اوپر، لیکن دیکھیں یہ تو فی الحال تو جو جنرل فیض کے دیکھتے ہیں کتنی بینز جو ہے سپل کرتا ہے، تو یہ تو پھر وہاں سے دیکھا جائے گا. باقی یہ عمران خان تو اس وقت ہر بندے سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے کہ کوئی رولا یا کوئی داغ دبا جو ہے اس کے اوپر نہ آ جائے. ٹپکل جو فراڈیے ہوتے ہیں ان کا وہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے کہ جب واردات پکڑی گئی ہے تو ڈسون کر دو سب کو. بخواہ صاحب، جہاں پر قوم بھی اس چیز کو اس طرح سے اور بڑے پازیٹیولی بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کا نتیجہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے خود ہی کہا کہ ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہو سکا ہے، بہرحال کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ بھی عوام کے سامنے آئے گا، یا پھر جو جس طرح سے، اور اگین سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ خواجہ صاحب سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید یہ بڑے انفلوئنشل تھے، اگر اپنی پوزیشن میں رہ کے انہوں نے، اور بڑے ایسی پوسٹ پہ وہ رہے، 2 کورز انہوں نے ہیڈ کی، اب آئی ایس آئی کے وہ سربراہ رہے، اور اس کے بعد بھی جب وہ ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو 2 سال ہو چکے ہیں ریٹائر ہو کے. سو اب یہ تمام چیزیں کھلنا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تاثر جاتا ہے کہ یہ تمام پورا معاملہ جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے، جہاں پر آپ خود بھی کہیں کہ یہ چیف بینیفیشری تو ایک بندہ ہے لیکن وہ آپ کا سب سے بڑا پولیٹیکل اوپوننٹ بھی ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تو کتھی طور پہ نہیں ہوتا. جو واردات 9 مئی کی ہوئی ہے وہ اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس نے کی ہے. اگر if somebody has stumbled or somebody has committed a crime against the state، تو اس میں جو ہے اور اس میں ڈیلے ہو، تو میں سمجھتا it is very very alarming for a country, for a state، کہ اس کے اگینسٹ کرائم کمٹ ہو اور ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اور ان کی پروسیکیوشن نہ ہو. That is what to be seen، کہ یہ ڈیلے جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، کہ کیا وجہ ہے، کہاں سے لوگ جو ہے ان کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یا مدد کر رہے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں بہت سے چہرے سامنے آئیں گے. اور خواجہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے جو متعلق جو ملٹیپل انسٹنسز جہاں پر آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوئی، اور آئی ایس پی آر کی اس پہلی پریس ریلیز میں بھی جس کا ذکر ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ جو تمام جو ایویڈنسز ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں، اس میں وہ معاملات صرف پوسٹ ریٹائرمنٹ ہی کے حد تک فوکسڈ ہوں گے، یا پھر ان کی جب وہ پوزیشن پہ برسرے رہے، مطلب ایک پوزیشن پہ ان کا ہولڈ تھا، تب بھی وہ معاملات کو جانچا جائے گا، انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ نہیں، ضرور کیا جائے گا. دیکھیں، جب وہ پوسٹ پہ تھے، ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئی تھے، تو اس وقت جو مینیپولیٹ ہو رہی تھی سیاست ہماری ہو رہی تھی یا عمران خان کے بہاف پہ، ان کے ایجنٹ کی حیثیت سے، عمران خان کی ایجنٹ کی حیثیت سے جو اپوزیشن کے ساتھ کر رہے تھے، جس طرح اپوزیشن کو جو ہے بچر کیا گیا، جس طرح جو ہے کسی کی خواتین کا بھی ذکر، خاندانوں کے خواتین کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہ کیا گیا، ایک بڑی بدردی سے اور شیم لیسلی جو ہے اس طرح کا ایک رین آف ٹیرر جو ہے پھیلایا گیا، عمران خان نے جو پھیلایا، اس کے جو مین کردار تھے، دا مین انسٹرومنٹ واز فیض حمید، اور کوئی نہیں تھا. یہ میں خود گواہ ہوں، میں کسی سے پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں. اینڈ خواجہ صاحب، ایک اور بھی جنرل باجوہ صاحب سے متعلق آپ کی انٹریکشن جو جنرل باجوہ صاحب سے نومبر 2022 میں ہوتی رہی، اور جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی تعیناتی سے قبل، آپ ان کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے تھے؟
دیکھیں میری ان کے ساتھ انٹریکشن رہا، وزیر ڈیفنس منسٹر رہا، پھر جو ہے مختلف اوقات میں جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی وے بیک ان 2016 اس وقت بھی رہا۔ جو بھی میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا 2017 میں، 2018 میں، یا اس سے پہلے، جس طرح نواز شریف کی حکومت کو ڈیریل کیا گیا، اور اس کے بعد بھی جو مختلف کردار سامنے آتے ہیں ان میں جنرل باجوہ صاحب کا بھی کردار ہے، لیکن الٹیمیٹلی پیپل who continued and who continued even after میاں نواز شریف واپس آ گئے، اس کے بعد جو ہے ہماری حکومت آ گئی، اس کے بعد بھی جو چیزیں کنٹینیو ہوتی رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے ٹرائنگل، برمودا ٹرائنگل کی جو بات آپ کر رہے ہیں، اس میں دو ہی کردار تھے، ایک عمران خان who's a main character and secondly جنرل فیض حمید۔ رائٹ خواجہ صاحب، آخر میں آج آپ کی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، پارٹی کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب ان کی زیر صدارت، اور یہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق، کیونکہ ملک میں بہت چمگوئیاں ہو رہی ہیں، کچھ ہمارا تین نکاتی ایجنڈا تھا جس میں کوئی سیاسی نہیں تھا۔ ایک تو 3 نکاتی ایجنڈا تھا، اور یہ 3 دفعہ میٹنگ جو ہے اسکیڈول ہوئی اور اس کے بعد کینسل کر دی گئی پرائم منسٹر کی مجبوری کی وجہ سے، کہ ان کی کوئی باہر کا ایک دفعہ ٹور آ گیا، 1-2 دفعہ کوئی کیبنٹ میٹنگ تھی جس کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ تو میاں صاحب نے جب سے ٹیک اوور کیا ہوا تھا، یہ ان کی میٹنگ ڈیو تھی، تو اس میں جو کرنٹ سیاست ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جو ہے 3 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا، جس میں بجلی ایک بہت بڑا ایشو تھا، ایک ایجنڈا پوائنٹ وہ تھا، کچھ لیجسلیشنز تھیں جو بڑی روٹین کی لیجسلیشن تھیں لیکن پولیٹیکلی امپورٹنٹ تھیں، ان کا وہ ایجنڈا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو تنظیمی امور ہیں ان میں ان کو فورٹیفائی کرنے کے لیے جو سجیشنز بنائی گئی تھی ان کو فائنلائز کیا گیا ہے۔ ان 3 پوائنٹس کے علاوہ کوئی قطعی طور پہ کوئی چیز جو ہے موجودہ سیاسی حالات یا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال یہ بھی زیر غور نہیں آئی؟ قطعی طور میں نے آپ کو 3 پوائنٹ ایجنڈا بتا دی ہے۔ تنظیمی امور آپ کہتے ہیں، لیجسلیشنز وہ بھی آپ کہتے ہیں بہت کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشنز بہرحال نہیں، اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے وہ سیاسی لیجسلیشن نہیں ہے، سیاسی لیجسلیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اوپر جو ہے پریشر ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا کہ کروائے جائیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو ہم نے اس کا بھی دیکھا ہے کہ بھئی کس قانون کے تحت جو ہے کرائے جانے ہیں، اس کو امینڈ کرنا ہے، نیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں جو ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے ہم نے الیکشن کروایا۔ رائٹ، اور خواجہ صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے، مظاہرے یا جلوس کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ جتنی اجازت جو ہے وہ ہمیں تھی اتنی تو ضرور دینی چاہیے۔ جتنی اجازت آپ کو تھی اتنی اجازت ان کو دی جائے گی، کیونکہ ان کا گلہ یہی ہے کہ ان کو جلسے یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے۔ ناظرین، ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، لیکن بریک کے بعد ہماری آج گفتگو ہوئی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب سے، جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اپیرنٹلی ان پہ بہت زیادہ انتظار اس بات کے حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کا چارج بھی محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے۔ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، کس طرح سے جن کے پاس عمران خان سمجھتے ہیں کہ اختیار ہے، ان کے ساتھ کیا انگیجمنٹ ابھی بھی ممکن ہے، ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اور ناظرین، اس وقت ملک میں جو بازگشت ہے کہ مذاکرات کی راہ کس طرح سے ہموار ہو سکے گی، جب تمام جو انٹیٹیز ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن سے کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرتی ہوئی نظر آئے، اور ایسے میں جو تحریک کا آغاز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جس کی سربراہی جناب محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، سربراہ ہیں آپ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے، ہم ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ آگے یہ جو پوری ڈیولپمنٹس ہیں یہ کیا ملک کو واقعی میں کسی سولوشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ تمام جو معاملات جس طرح سے سرفیس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا۔ اچکزئی صاحب بڑی مہربانی، تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو۔ سب سے پہلا سوال تو میرا، ابھی جو یہ ہم 2 روز میں جو ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی
کا اریسٹ ہونا، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونا اور باقاعدہ فیلڈ کورٹ مارشل جو ان کا اس کی پروسیڈنگ کا آغاز ہوا ہے، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ حکومت تو کہتی ہے کہ یہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے جو کہ بڑا خوشائن ہے، عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کے اندرونی معاملہ ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں. پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ ملک ہم اجہتی بحرانوں میں گرا ہوا ہے، اور تقریباً اس ملک کے تمام عقل و شعور رکھنے والے شہری اس بحران کو ہماری اندرونی بدکاریوں اور بدکرداری کا نتیجہ سمجھتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی آپ نے کہا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ خود احتسابی کا عمل تو پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. جس سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوتا، جس سوسائٹی میں عدل نہیں ہوتا، وہ سوسائٹی نہیں چلتی. بے انصافی سکے بھائیوں کو لڑا دیتی ہے، بے انصافی بہت پیارے میاں بیوی کو لڑ دیتی ہے، بے انصافی باپ بیٹے کو لڑ لیتی ہے. ہم نہ کبھی اکابرین کی بات سنی نہ سمجھی، اور کسی کی اب کیا وہ کریں گے. خود فاؤنڈر آف دی نیشن محترم قائد اعظم محمد علی جناح، یہ چونکہ اگست کا مہینہ ہے، انہوں نے بار بار کہا کہ میرے جیب میں سارے سکے کوٹے فیک کوائنز جو ان کے ذاتی تھے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے وارم ایٹن پاکستان دیا گیا ہے، کرم خوردہ پاکستان. وہ تو اللہ نے ان کے راج لکھ دی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوگی، پتہ نہیں ہم ان کا کیا اثر کرتے. احتسابی عمل میں بار بار کون انکار کرے گا؟ ہمارے ملک میں آج تک کسی چیز کی بھی تحقیقات نہیں ہوئی. اگر لوگ مرے ہیں، مارے گئے ہیں، لیاقت علی صاحب فلانا لسٹ لمبی ہے. ہمارا ملک ٹوٹا، ہمیں آج تک نہیں لکھا ہوا، سفید پہ لکھا ہوا نہیں بتایا گیا. یہ چھوٹا حادثہ تو نہیں تھا، کوئی وطن نہیں ٹوٹا تھا، کوئی. اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، ابھی جو ہمارے کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، اگر کوئی اور ملک ہوتا ہو تو آگ وہ لگا لیتے سب کو کہ جی بھٹو صاحب کو پھانسی غلط ہوئی. الیکٹڈ پریمیئر کو اپنی عام، اور ہم سب ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ہیں مسلمان سارے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کون مسلمان ہے؟ کیا کہاں کا اسلام؟ اسلام کے لغوی معنی ہے بی ٹو سرنڈر بیفور دا ول آف اللہ. نام کی حد تک ہم کرتے ہیں جو باتیں اسلام کی نعوذ باللہ ہمارے مزاج کے مطابق ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو اشرف صاحب اگر یہ ان حالات میں ٹھیک ہے، احتساب دنیا میں، یہ بھی ہمارا ملک ہے جس میں ہر ادارے کا احتساب کرنے کا اپنا کورٹ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں سب کا احتساب ایک ہی عدالتی نظام کرتا ہے. جو ججز ہوتے ہیں سویلین ججز، امریکہ میں وہ فلانا فیصلے. یہاں سوائے سیاسیوں کے ہر ادارے نے اپنی پیٹی بندی بنا لیا. کوئی پس جاتا ہے، اس کو اگر پسانا ہو بھی اور اگر اس کو ریلیف دینی ہو بھی، جی بس کمیٹی بنی اور فلانے صاحب کو جو سول فلاں تھا وہ باعزت بری ہو گیا. وہ آج سہیل وڑائی صاحب نے کالم میں لکھا ہے کہ ہر دور میں ایک جنرل فیض اپنے آئین پاکستان سے اور اپنے جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس سے بڑھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی 3 مزید ریٹائرڈ افسران کو گرفتار کیا ہے، تانے بانے کچھ اسی طرح جوڑے جا رہے ہیں کہ 9 مئی واقعات میں بھی اور کچھ پیغام رسائی عمران خان صاحب سے جیل میں ہو رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اچھا صاحب کہ اریسٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی رول ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ مطلب یہ ہے
کسی چیز کو آپ تجرید میں نہیں دیکھ سکتے. پاکستان ایک ملک ہے, یہ دنیا کے 194 یا 195 192 ملکوں میں سے ایک ہے. ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں جو بالکل ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. تمام دنیا میں اسٹیبلشمنٹس ہیں, بڑی بڑی خطرناک فوجیں ہیں, بہت خطرناک ہتھیار ہیں. ایسے اب بھی سوویت یونین, پرانا سوویت یونین, روس یا بھی چین بھی اس میں شامل ہو گیا ہے, امریکہ, ان کے اسلحہ خانوں میں اب بھی اتنے خطرناک بم پڑے ہیں کہ اس پلینٹ کو 2 دفعہ جلا سکتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح اپنے ملکوں میں گزارا کرتی ہے, ہم نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانا ہوگا, بلکہ وہ سمجھتے بھی ہیں, انہیں اپنا باور, ہمارے جرنیل اور کچھ کریں یا نہ کریں کتابیں پڑھتے ہیں. تو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, فرانس کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو جہاں جمہوری دنیا ہے, حتیٰ کہ ہمارے جو اعتراضات ہیں روسیوں کی, چینیوں کی اس نظام پہ, وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی وہ داخلت نہیں کرتی. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے اکابرین کو بتاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے. میں گھسے پچھے الفاظ بار بار استعمال کرتا ہوں. وہ ملک چل ہی نہیں سکتا جس کے پاس بہترین فوج نہ ہو. وہ ملک چل نہیں سکتا جس کی ایجنسیاں کام نہ کرتی ہوں. ایجنسیاں سویلین ہوں یا ملٹری ہوں, یہ کسی اسٹیٹ کے, کسی عوام کے, کسی اس کے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں. دکھ ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جب کرنا چاہتی ہے تو گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتی ہے, جب نہیں کرنا چاہتی تو انہیں ہاتھی نظر نہیں آتا. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. یو آر دا اسٹیبلشمنٹ آف دس کنٹری, سویلین ہوئے ملٹری, آپ نے ملک کو مقدم رکھنا ہے, آپ نے ملک کو مقدس رکھنا ہے. بھی دکھ ہوتا ہے, سوائے ہمارے ملک کے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے. دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. لیکن اگر مجبوری ہوئی ٹھیک, آگے کچھ نہیں کرنا. یہاں جو بکتا ہے, جو ڈرتا ہے, جو خوفزدہ ہوتا ہے, جو خریدا جاتا ہے یا جو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے, دے آر ڈکلیئرڈ ٹو بی پیٹریوٹ. پھر اس غریب کا کیا ہوگا؟ اس غریب پروفیسر کا یا اس غریب مزدور کا یا اس غریب سیاسی کارکن کا جو اس خاک سے محبت کرتا ہے اور نہ بکتا ہے نہ ڈرتا ہے, وہ زمین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, اس کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی. اور یہ کون کرتا ہے؟ سویلین حکمران اور ہمارے ایجنسیاں. ٹھیک ہے سر, لیکن چکزئی صاحب یہ اکیلے تو کچھ نہیں کرتے ہیں. پولیٹیکل انٹیٹیز کا بشمول آپ کی بھی جماعت, کیا رول پھر عوام اس کو کس طرح سے اخذ کرے؟ کیونکہ 2 سال پہلے جب یہ اتنے اپنی پوزیشن پہ فائز تھے, فیض صاحب جتنے ایکٹیو تھے, جتنے انفلوئنس رکھتے تھے, ہمیں تو نون لیگ یہ بتاتی ہے اب کہ سب کام ہی خود کر رہے تھے, بریفنگ دیتے تھے. یہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹیٹی جو آپ نے لفظ استعمال کیا, پولیٹیکل انٹیٹی ہم نے چھوڑی ہی نہیں ہے. ہم 2 نمبر کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, یا خوف سے یا ڈر سے یا پیسہ سے. ایک آدمی کو جب آپ, میں ریکویسٹ کروں گا, وردی 2 گز کپڑا نہیں ہوتی, یہ ایک اسٹیٹ کی نشانی ہوتی ہے. جب آپ وردی میں بیٹھ کے سماج دشمن عناصر کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں, پاکستان برباد ہو جاتا ہے. اگر وہ پولیس کی وردی ہو, فوج کی وردی ہو, ملٹری کی وردی ہو, جو بھی وردی ہو, یہ سارے کام میں افسوس چاہتا ہوں وردی پوش لوگ کرتے ہیں. اس وردی کے پر کیا, ایک آدمی جو قاتل ہے, ڈاکو ہے, بدماش ہے, چور ہے, اچکا ہے, اسے تو ڈر ہوتا ہے پولیس تھانوں سے, اسے ڈر ہوتا ہے ملٹری سے. جب یار لوگ وردیوں میں بیٹھ کے انہیں بلاتے ہیں وہاں اور خرید و فروخت کو بازار کا, پھر تو یارانہ بن جاتا ہے. پھر تو آپ نے جیسے کپڑے پہنے, یہ آپ کا اپنا کپڑا ہے, ان کا اپنا ہے, وہ وردی کا جو احترام ہے وہ چلا جاتا ہے. اور وردی کا احترام مانا ادارے کا احترام ختم ہو جاتا ہے, اس کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ شیئر فورس استعمال کرتے ہیں. شیئر فورس فور واٹ؟ واحد ملک ہے بھی کہیں بھی بچوں کی, اپنی بچوں کی حریت کو نہیں کوٹا جاتا. ٹھیک ہے, پکڑ لیا ہاتھ, وہ کر لیے. ابھی یہ لندن میں ہو رہا ہے, جس دن سے ہو رہا ہے سینکڑوں بلکہ ابھی ہزاروں میں بن گئے, ہزاروں لوگ پکڑے گئے اسی دن.
یہ اگ لگا رہا تھا، یہ گالیاں دے رہا تھا، یہ مسلمانوں کو تنگ آ رہا تھا، یہ افریقیوں کو تنگ آ رہا تھا. اسی دن ہمارا 9 مئی کا جھگڑا، ابھی کتنے سال بعد جی محمود کو پکڑو اس کے فلانے کیمرے میں. یہ کیا تماشا ہے؟ ایسا نہیں چلے گا. آئے رحم کریں اس ملک پہ. سب بار بار ہم کہتے رہے کہ خدا کے لیے ان الیکشن سے پہلے 3 سال سے میں یہ چیخ رہا تھا کہ خدا کے معنی پاکستان کا بحران بہت شدید ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ سمیت آئے ہم سب مل بیٹھ کے گول میز کانفرنس کریں جس میں جرنلسٹ بھی ہوں، جرنیل بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، مجھ جیسے دانشخور بھی ہوں سب. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اور آپ نے کہا کہ آپ فوج سے مذاکرات نہیں کریں گے، جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے. آپ سے بات ہوئی؟ آصف میرا دوست کھڑے اس نے کہا تھا سیٹ پہ کہ میں نے کہا کہ محمود اسٹیبلشمنٹ، میں ایمانداری سے کہتا ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات کرنی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے تو میری ایماندارانہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے بات اس بنیاد پہ کرنی ہے کہ انہوں ہم باعزت ڈگنیفائڈ طریقے سے واپس جانے کا راستہ بتا دیں. اس حد تک مذاکرات ہو سکتے ہیں ود اے ڈگنیفائڈ مینر. کس طرح وہ انوالو ہوئے ابھی ہو گئے، لیکن ابھی تو اس ملک میں نہیں، یہ ملک دنیا کی جگہسائی کا سبب بن رہا ہے. اسلام بھی گڑبڑ میں مبتلا ہے، ہمارا ملک بھی گڑبڑ میں مبتلا ہے. تو عمران خان صاحب چونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہے جن پہ عمران خان صاحب بہت ریلائی کرتے ہیں، بڑا انحصار کرتے ہیں، چاہے وہ تحریک ہو تحفظ آئین پاکستان سے ریلیٹڈ، اس کی سربراہی کا چارج بھی آپ کو دیا گیا ہے، چاہے مذاکراتی کمیٹی ہو کہ ادارے سے مذاکرات اگر کرنے اس کی سربراہی کا چارج بھی وہ کہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کریں گے. سو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں ادارے کے ساتھ، یا پولیٹیکل انٹیٹیز پہ ہی آپ کا انحصار ہے سیاسی جماعتوں سے؟ میں اگر کوئی کہے کہ عمران کو ہم نے F-16 کا پائلٹ بنانا یہ غلط ہے، اگر کوئی کہے کہ ٹینکوں کی ریجمنٹ کا محمود کو ہم کمانڈر بنائیں یہ غلط ہے، اگر کوئی کہے کہ مولانا ہمارے جو اتحاد اپنے جن کی پارٹی میں میرا والے شامل ہوئے حامد رضا بھائی کی پارٹی، اگر آپ ان کو فوجوں کو کمانڈر ان چیف بنانا غلط ہے. وہ ہمارا مسلک نہیں ہے. ہر مسلک کا آدمی اپنے فرم میں بالکل ہونا چاہیے. میں آپ کی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، جانتا نہیں ہوں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ تجربہ پرانے سوویت یونین میں اپنایا گیا، آپ نے دیکھا پگھل گیا. یہاں بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے وہ ہے ہمارے. تو صاحب آپ چاہیں گے کہ سیاسی جماعتوں سے ہی مذاکرات ہونی چاہیے؟ ابھی یہ جو اتحاد بنا ہے یہ وہ کم سے کم نکات ہیں جو پارٹیاں شامل ہوئے ہیں جن کو ہم کامن نکات سمجھتے ہیں کہ اس پہ پاکستان کے تمام لوگ متفق ہو سکیں گے. اور یہی شاید بہترین راستہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہو، صحیح طریقے سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، وہیں سے داخلہ اور خارجہ پالیسیاں اوریجنیٹ کریں. تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑی سی بڑی کمی ہے. ابھی دیکھیں ناکامی آپ کہیں نا کہ آپ دنیا جانتی ہے آپ کو 75 سال میں ہم ابھی تک جبری مفت تعلیم لوگوں کو نہیں دے سکے. دینا ہم نے نہیں چاہا. تعلیم ابھی میں اگر اپنی پاکستان سے میرے جتنے بھی گلے ہوں گے لوگ جو بھی کرتے رہے کہتے رہے ہیں، میں پہلی جماعت سے انجینئرنگ تک پڑھا ہوں. اگر میں جمع کر دوں میرا اس میں بمشکل 10,000 میرے باپ والدین کا خرچہ سارے اس میں. 8 آنے کی فیس ہوتی تھی اسکول کی، 2 آنے کی فیس ہوتی تھی، 4 آنے کی. یہ ابھی تو پہلی جماعت میں پڑھنے کے لیے 5,000 روپیہ غریب آدمی جس کو آپ ہمارے بعض علاقوں میں اب بھی مزدوری 700 روپے 700 روپے ڈیلی مزدور کی، وہ بھی روزانہ نہیں ملتی. یہاں بیٹھے میری عمر کے لوگ پشاور کے یہاں بڑے ہوتے چوکوں بیٹھے رہتے سفید. اس لیے اس کو ہم سب دیکھتے ہیں. وی ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایک ووٹ خریدنے کے لیے، کسی کا ووٹ خریدنے کے لیے، وفاداریاں بدلنے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ سے ہمارے 3-4 ضلع 4 مہینے کھانا کھا سکتے ہیں.
اور یہ 17 کروڑ یہ نہیں ہوتا، ابھی جو الیکشن ہوا ہے خریدا اور جا گیا، یہ تو اربوں خربوں کی بات ہے۔ سو چکتی صاحب پھر مذاکرات کی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انگیج کرنے کسی پوائنٹ پہ انگیج کر سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے، دیکھیں کہتے ہیں بغاوت ہو رہی ہے، انصاف بغاوت کبھی نہیں کرتا، بے انصافی کدورتوں اور نفرتوں کو جنم دیتی ہے اور نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں۔ جی وہاں ہندوستان کا ہاتھ ہے، جی بابا یہ بیکار کی باتیں مت کرو، آپ کا مخالف، میں دشمن لفظ نہیں استعمال کروں گا، آپ کا مخالف آپ پہ رحم کیوں کرے؟ جو بھی ہو، ہندوستان ہو، اسرائیل ہو، فلانا ہو فلانا ہو فلانا ہو، کیا وہ اس سے آپ بھیک مانگیں گے؟ نہیں، آپ اپنے بچوں کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اتنے بڑے دوست ہیں ارد گرد کہ آپ کے مخالف کو خدا نخواستہ آپ کے مخالف جو آپ کے ایگزسٹنس کا مخالف ہوگا، جو آپ کے افواج کا مخالف ہوگا، اس کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بالکل، نہ ٹریننگ کی کمی ہوگی، نہ ویپنس کی کمی ہوگی، نہ پیسے کی کمی ہوگی، نہ فلانا ہوگا، پھر آپ حالت مرتے رہیں گے۔ لوگ نہیں سمجھتے، میں گھسے پٹھے دلیل مارتا رہتا ہوں، گنوار آدمی ہوں، یعنی 45 میں بھی آپ بھی اخباروں میں بھی لکھتی ہیں، 45 میں جب جنگ ختم ہوئی، جنگ عظیم، تو آزاد ملکوں کی تعداد 70 سے کم تھی، 70 ممالک، اب وہ 70 + 70 + 70 194 ہو گئے۔ یہ آسمان سے نہیں گرے اولوں کی طرح، نہ برف کی طرح، بے انصافیوں میں کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، لڑ کے ٹوٹے ہیں، اور اسی میں ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے، دوسری دفعہ کیوں ایسا حادثہ نہیں ہوگا؟ کیا اس میں ہے؟ یہ تو اس کا سوال ہے۔ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا، کیوں کرتے ہو ایسا؟ آپ سے کوئی کچھ نہیں چاہتا۔ آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، 14 اگست گزرا، ٹھیک ہے، ہم نے توپوں کی سلامی دی، جھنڈے لہرائے، مرد آباد زندہ باد، کیا اس سے مقاصد حاصل ہوں گے؟ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی یہ ہوتی ہے کسی، اگر انسان کی بھی لے لیں، ایک ملک کی لے لیں، اپنی مرضی سے اپنے آپ پہ حکمرانی کرنا۔ ہم نے انگریزوں کو کس لیے بگایا؟ اس سے تو بہتر انصاف تھا، انہوں نے جوڈیشری کا نظام دیا، بہترین سڑکیں دیں، بہترین ریلوے کا نظام دیا، جسے ہم مینٹین نہ کر سکے، لوٹ بھی رہے تھے سارے ہندوستان کو، ہم سمیت، حق حکمرانی کے لیے، حق حکمرانی کے لیے، اور ابھی بھی نہیں ہے حق میں حق حکمرانی آ گئی ہے، لیکن آپ نے حق حکمرانی نیچے لیول تک نہیں بانٹی ہے۔ میں بے شک ایک فار ایگزامپل سوال کرتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، سرائکی بیلٹ کا رہنے والا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، بلوچ ہوں، میں ایک پاکستانی سندھی ہوں، میں کہتا ہوں جی میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی فوج میں کتنے سرائکی ہیں؟ پاکستان کی فوج میں کتنے سندھی ہیں؟ پاکستان جنرل تو چھوڑیں، سپاہیوں کی تعداد، اگر ہم نے اس ملک کو اب بھی ہم اگر توبہ کر لیں، آپ نے حق حکمرانی نیچے تک لے جانا ہے۔ میرا دوست پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے زرداری صاحب، کہتے ہیں پاکستان کھپے، ہاں ٹھیک کھپے، زرداری صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، 75 سال سے 70 سے ہمارے جمہوری نظام شروع ہوا ہے، ہمارا سینٹ کتابوں میں تو ہے لیکن عضو لنگ ہے، عضو لنگ مینز ڈس ایبلڈ آرم ہے، کچھ نہیں، سفارشیں کرتا ہے، بسم اللہ، یو آر دا پریزیڈنٹ از پارٹ آف دا پارلیمنٹ، لکھ کے پارلیمنٹ کو کہ سینٹ کو وہ اختیارات دو جو دوسرے ادارے کو حاصل ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دو، یا جو جھگڑے ہو رہے ہیں آج کہتے ہیں بلوچ غریب، کیا بلوچ، ہم سب ملا کے بھی اب سے میرا پہلا وہ ہے لہذا وہ ہم سب ملا کے بلوچ پشتون، رقبہ ہمارا بہت بڑا ہے، ہمارے علاقے علیحدہ علیحدہ ہیں، ہم سب ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، وسائل کھربوں ڈالر کے ہیں لیکن لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، وائی؟ پرائیورٹیز میں نہیں تھا، بات یہ ہے کچھ تو حصہ دو ان کو۔ بالکل، بٹ چکتی صاحب آپ جو پروپوزل آپ دے رہے ہیں، ایک 4 ماہ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی زیر نگرانی آپ کہتے ہیں، اس کی ایک طرف آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور 90 ڈیز کی تو پروویژن آپ کے سامنے آئین پاکستان میں، سو یہ کیسے یہ ایک اسپیس بن سکے گی یا کانسٹیٹیوشنل؟ آپ جیسے بہادر جرنلسٹ مجبور کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ کہہ دینا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب جو کچھ بھی ہوگا، اگر خدا نخواستہ دنیا جنگ کے سالوں ویتنام اور
فرانس لڑتے رہے، پھر امریکہ آیا، پھر پلانا 25 سال بعد پھر مذاکرات. ہر بربادی کا علاج آخر مذاکرات ہے. ہم نے آئین تاریخ پاکستان یہ تجویز دی، بسم اللہ، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ بالکل یہ اتحاد ایک ڈوبتے جہاز سے SOS میسیج ہے. ہم نے یہ بسم اللہ آپ سے بہتر حل نکال لیجیے، بتا دیجیے. اگر آئین میں کیسے گنجائش بنے گی 4 ماہ کے سیٹ اپ نہیں، یا وہ اسی طرح کا حال ہوگا جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے بعد؟ مطلب ہے پھر جب میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخر آسمان سے لوگ ہم جو کچھ ہیں، جاہل ہیں، میڈیا کر ہیں، بریلینٹ ہیں، اچھے لوگ ہیں، برے ہم ہی نے مل بیٹھ کے ان بحرانوں کو ختم کرنا ہے. بالکل. تو مطلب یہ کہ فار ایگزامپل نواز شریف صاحب، عمران خان کی پارٹی، پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، دوسری پارٹیاں، ان کے اکابرین کوئی وہ نکال لیں ایک 3-4 مہینے میں بیٹھ کے یہ جو ایک دوسرے سے خطرات اور ایک دوسرے سے دوریاں ہیں یا ایک دوسرے پہ بد اعتمادیاں ہیں، اس کا علاج نکالیں. سو آپ اچھا صاحب، آپ عمران خان صاحب کو کیسے سمجھائیں گے یہ بات؟ وہ تو کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. چوری اس کی عادت ہے، لیکن وہ تو سٹیزن ہے یہاں کا. قرآن کریم کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو چھٹو سے. لکھو گھڑی کا ہوا ہے. سو آپ منا سکیں گے عمران خان صاحب کو؟ عمران خان نہیں، ہر آدمی مانے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ، یس مینڈیٹ ایک بات تو طے ہے، لیکن آپ تو فریش الیکشنز کی بھی تجویز کر رہے ہیں. ایک بات تو طے ہے. تو دیکھیں، دو مینڈیٹ واپس لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے تحریک انصاف میں کہ تحریک ورکر بڑا وہ ہے، جوش، غصے میں ہے، جوش میں. ایک یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح پارٹیوں سے کہا جائے یا اللہ اکبر. اس کی سکت نہیں اس ملک میں. وہ تو اکانومی بھی ان کی اچھی جا رہی اس کی سکت نہیں ہے. 50 ارب تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ری الیکشن تب ہوگا جب جو ہمارے اعتراضات ہیں کہ الیکشن کیسے ہوگا، مشین ہوگا، انگلی ہوگی، فلانا ہوگا، لسٹیں کیسی بنیں گی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، جاسوسی ادارے مداخلت نہیں کریں گے، اس پہ بیٹھ کے سیدھی سادھی بات ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ مانے یا نہ مانے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس تمام بربادی کی ذمہ دار اس لیے ہے. وہ یعنی آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایک جینون آدمی کو، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس کو آپ کنڈم کرتے ہیں، اور نئے کو کرپٹ کر کے اس کی فائلیں بنا کے اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں. خاک فیصلہ کرے گا وہ. وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی طرف عمران خان صاحب کو لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں، ہر آدمی کا اپنا وہ ہے. وائی کیوں ملٹری کورٹ؟ کیوں؟ کس لیے؟ انہوں نے تو کہہ دیا تحقیقات کر لو. اگر میری پارٹی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف ایک تجرید میں کہ جی فلانے آدمی کی کیس نہیں، جو بربادیاں پاکستان 12 مئی کو کیا ہوا کراچی میں ہمیں پتہ چلا. بے نظیر کو کس نے مارا؟ کسی نے بتایا ہمیں؟ بے نظیر کے بھائی، دونوں بھائی قتل ہوئے ایک گھر کے سامنے، جب وہ پریمیئر تھی. 5 ساتھیوں سمیت قتل ہوا. کسی نے ہمیں بتایا؟ ٹھیک ہے، سارا یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم نے کوئی تحقیقات کی ہی نہیں. ابھی تحقیقات صرف لانے کی، اس پہ لوگ ہنسیں گے، آپ پہ لوگ ہنسیں گے. اچھا جی صاحب، آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ اپوزیشن الائنس ابھی بھی عشائیے میں، محمد علی دورانی صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا، سب ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جو تنقید اور سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن الائنس ابھی تک ٹیک آف نہیں کر سکی ہے. ٹیک آف وہ موومنٹ کدھر ہے، کب نظر آئے گی؟ دیکھیں، اس گرمی میں آپ نے ثوابی کا جلسہ نہیں دیکھا. اس گرمی میں عمران خان جیل میں تھا، جیل میں ہے. نیچے لوگ جو بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی وہ ہے. اگر آپ وہ دیکھتے، بالکل یعنی رات جلسہ ہو رہا تھا، قافلے وہ ٹریفک کے جام کی وجہ سے آ رہے تھے. ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کرنا؟ اکثر غریب لوگ، غریب بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے، اور بڑے جوش و جذبے سے شامل ہوئے تھے. تو لوگوں میں تو ہے، لوگ اگر یہ عقل کے ناخن نہیں لیں گے، لوگ کیا کریں گے؟ آخر انہوں کو کچھ تو کرنا ہے. لیکن مولانا صاحب، کیا آپ لوگ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ اور تحریک انصاف بھی مولانا صاحب کو اپنے ساتھ نہیں شامل. مولانا صاحب تو بہت سارے ہمارے ساتھ 2 بہت بڑے عالم تشیع ہمارے
وحدت المسلمین بہترین پارٹی، کمیٹڈ پارٹی، بڑے بہترین کارکن ہر لحاظ سے، وہ احمد رضا بھائی بہترین مقرر، باپ سے عالم دین. ابھی جماعت اسلامی نے دھرنا کیا. جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ہم کچھ نقطے تک تو ان سے اگری کر سکتے ہیں لیکن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ اتحادی سیاست کامیاب نہیں. جماعت اسلامی ہمارے دوست ہیں، خوش قسمت ہیں، ان کے پاس کوئی گدر سنگی ہوگی، کوئی تعویذ ہوگا، وہ کو 4 گھنٹے ٹی وی پہ بولتے رہتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. ہمارے غریبوں کو تو یہ عمران خان کی پارٹی، وحدت المسلمین اور دوسری پارٹیاں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دی جاتا. پارلیمنٹ کی ان کی تقریریں سنسر ہوتی ہیں. ہمیں وہ گور پتہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. رائٹ. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا چکری صاحب، 2 ماہ کیے جا رہے ہیں کہ 2 ماہ میں پتہ نہیں کیا کچھ تبدیل ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب آلریڈی کال دے چکے اپنے ووٹرز کو کہ الیکشن کی تیاری کریں. آپ کو لگ رہا ہے 2 ماہ کا ٹائم فریم ہے کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے؟ میں نے عرض کیا نا، یہ تو آرمی چیف بھی جانتا ہے، وہ حافظ القرآن ہے. اتنا میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا. یہ کس قسم کے الیکشن ہوئے تھے؟ ساری پارٹیاں کہتی ہیں اسمبلیاں بکی ہیں، ووٹ بکے ہیں، لوگ بکے ہیں، اور اربوں خربوں کی لین دین ہوئی ہے. یہ دنیا کے لیے سعودی بھی جانتا ہے، ترکی بھی جانتا ہے، انگلینڈ بھی جانتا ہے، امریکہ بھی جانتا ہے. امریکہ کی سینٹ نے اس پہ بات کی، لیکن ہم نے کہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسی ٹٹو پہ بیٹھ کے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے جو اپریٹس ہے اس بالکل کا، بربادی ہے. ایک سیاسی جماعت اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یہ انتشار پھیلا رہی ہے اور اسی کے یہ سسٹم کے خلاف ہے. انتشار آپ اس انتشار پھیلانے والے کو آپ نے پریمیئر کیوں بنایا؟ وہ تو شہرت کی ان بلندیوں پہ نہیں تھا اس وقت. آپ نے اسے نہیں کیوں بنایا پریمیئر؟ آپ نے اس کو پاکستان کی ساری اختیارات کیوں حوالے کیے؟ اور جب وہ گیا آپ نے کبھی الزام نہیں لگایا کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اب وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. ایک بات میں اچھا ہوا یاد آیا، میں اس غلط فہمی میں تھا، بار بار میں انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ عمران کو اسمبلی لے آؤ. مجھے اب پتہ چلا کہ وہ ممبر نہیں ہے. میں تو اسے ممبر سمجھتا تھا. میں نے بار بار کہا کہ یہ اس کی تصحیح ہو جائے. بار بار میں پریس کانفرنسوں میں بھی کہتا رہا ہوں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کا حصہ ہو پر ایک الیکشن ایک طریقے کا ہے حصہ. اس نے تو پتہ نہیں کتنے سیٹوں پہ کھڑا ہوا سارے جیت لیے. شہزادے والی بھی جیت لی، شفاف خان والی بھی جیت لی، مولانا والی بھی جیت لی، فلانے والے بھی جیت لی. پر اب جو عدالتوں کا فیصلہ آ رہا ہے اس کے تھرو وہ سیٹیں لوز بھی کر رہے ہیں. عدالتوں کا اچھی بات کی، لیکن بدقسمتی ہے لوگ دنیا میں اپنے اداروں کی آزادی کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. ہم اداروں کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی فکر میں ہے. یہ انتہائی بری بات ہے، ہائیلی کنڈیمیبل. آپ کے عدالت نے ایک فیصلہ کیا. ادھر پارلیمنٹ 5 لاکھ آدمیوں کے نمائندے ہوتے ہیں. بالکل. یہ بدبخت، میں کبھی غصے میں اسے کیا کہہ دیتا ہوں ایاز، کبھی کیا دیتا ہوں. 5 لاکھ ووٹوں کا نمائندہ آپ سے بولنے نہیں دیتے. کس کھاتے میں؟ تم چیف منسٹر ہو، کہاں سے ٹپک پڑے ہو آپ؟ ججوں نے لکھا سینئر ججوں کو لکھا کہ ہمیں دمکایا جا رہا ہے. اس پہ اگر کوئی اور پارلیمنٹ ہوتی 10 دن بحث کرتی. بالکل. اور اسپیکر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس پہ ڈسکس کرو. دنیا جہاں کے تماشے ہوتے ہیں. ایل تشیو ہمارے دوست ہمارے گئے کورم میں 30 جرب یا 30 جرب بھی نہیں تھے، تھوڑی سی زمین پہ. آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس رینجر ہے، آپ کے پاس فلانا ہے، آپ کے پاس 30-35 انسان ایک ہی 10 میں مرے، اور جو زخمی ہوئے دوسرے دن یہ تعداد 50 ہو گئی. یہاں پارلیمنٹ نے کسی کو بولنے نہیں دیا. یہ پارلیمنٹ ہے یا تو میں کیا کروں؟ آپ نے درست بات کی کہ اداروں کو اگر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے let the people speak. let the people وائس آئیں گے. کیا ایک بچی ہے وہ ممبر بن گئی، بولنے دو اسے. بالکل. ہم کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ کسی کی مراد ایسے ہماری سسٹم ہوئی ہیں کہ 1 گھنٹے چلی، 1 گھنٹے بس. یہ غلط کسی قوانین بلا کے ایجن. میرا مطلب یہ ہے ہماری ایجنسیوں کو پہلی دفعہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کیوں پرمیشن دیتے ہیں اس کی. پارلیمنٹ نے کہا کہ ایسا کو یا ایجنسیوں کو یہ حق ہے کہ پاکستان کی لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرو.
एजेंसियां तो वैसे भी टेप करती हैं लेकिन अदालती इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल, एक उनको ऑफिशियल एक ब्लैंकेट पावर दे दिया गया, दे दिया, और वो ये और फिर आप उसमें किसी को बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट आईनी तौर पे पार्लियामेंट की तकरीर उस नाकाबिल है, वो इस पे अदालत किसी को पकड़ नहीं सकती। बिल्कुल, और ये उन इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का कि आप नशर करें, इस पर पाबंदी। लेकिन यहाँ बाज़ लोगों को 3-3 घंटे टीवी पे बोलने की इजाज़त। उम्मीद यही की जाती है चकधरी साहब के आगे हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। यहाँ पे सोशल मीडिया, इंटरनेट के स्लो डाउन, सोशल मीडिया ब्लॉग और जो महाजराई है, जो बहरान है, उससे एक आम आदमी उसका खमियाजा नेचुरली उठा रहा है। बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।